अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और हम सबको अल्लाह ताला सेहत, ईमान, इबादत की तौफीक के साथ रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। क्लासिकल स्कॉलर्स कहा करते थे कि अगर तुमको ये अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला ने इस महीने में तुम्हारे लिए कितना कुछ करम का मामला छुपा कर रखा है, तो तुम्हारी ख्वाहिश हो कि पूरा साल रमज़ान ही रहे। लौ यअलमुल अब्दु मा फी रमदान, अगर इंसान जान ले कि रमदान के महीने में उसके लिए क्या है, लवद्दु अन यकूना रमदानुस सना, तो उसका दिल करे कि पूरा साल ही ये रमदान का महीना रहे। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जब इस महीने में दाखिल हो जाते हैं या जब हम इस महीने के अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब भी होने लग जाते हैं, तो एक अलग से हमें अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, एक अल्लाह की तरफ थोड़ा सा रुझान, एक इंक्लिनेशन हम सबको महसूस होता है। और जब ये महीना आता है, हम सब देखते हैं कि मैं जहाँ इस महीने से पहले शाबान में ईमान के लिहाज से खड़ी हुई थी, एक कदम, शायद एक स्टेप, शायद चंद कदम मैं उसमें अपने रब की तरफ आगे बढ़ी हूँ। इसलिए कि ये हकीकत है कि हम कैसे भी मुसलमान सही, हम इस महीने का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। कोई कितना भी सुस्त मुसलमान है, कोई कितना भी नॉन प्रैक्टिसिंग है, हर कोई अपने एंड से कोशिश करता है। सो दे शुड ऑलवेज बी एन एनकरेजमेंट फॉर एवरीवन कि हाँ, हम सब एक एक कदम अपने रब की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज इसको तो कहते ही शहरुत तगय्युर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। इसमें हमने अपने आप को बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ट्रांसफॉर्म करना होता है। इसमें हमने अपने आप को गलतियों से नेकियों की तरफ ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो ये तो मुस्तकिल हमारे लिए अल्लाह ताला एक ऐसा स्पिरिचुअल बूस्ट के दिन और रात दे देते हैं, जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी एक बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आती है। आप देखें, जब ये महीना आता है तो हम अपने-अपने लिहाज से दुआएँ माँगते हैं। सहाबा भी दुआएँ माँगा करते थे। तो सहाबाए कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे, या रसूलल्लाह अक़रीबुन रब्बुना फ़नुनाजियहु, क्या हमारा रब हमारे बहुत करीब है कि हम उससे मुनाजात करें? फ़नुनाजियहु, नुनाजिया इज़ फ्रॉम मुनाजात, और मुनाजात आपने अक्सर दुआओं की किताबों पर लिखा हुआ देखा होगा, दुआ व मुनाजात। मुनाजात कहते हैं ऐसी गुफ्तगू, ऐसी दुआ जो आप बिल्कुल राज़ो-नियाज़ में करते हैं। अब आप बहुत सीक्रेटली करते हैं, आप सरगोशी करते हैं अपने रब के साथ। ये वाली जो अंदाज़े गुफ्तगू की कैफ़ियत होती है, इसको मुनाजात कहा जाता है। तो सहाबा पूछते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह अक़रीबुन रब्बुना फ़नुनाजियहु, क्या रब इतना करीब है कि हम उससे सरगोशी करें, मुनाजात करें? अम बईदुन रब्बुना फ़नुनादियहु, या रब इतना दूर है कि हम ज़रा बुलंद आवाज़ में निदा लगाएँ, नुनादियहु, हम ज़रा उसको आउट लाउड पुकारें। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि जब सहाबा ने ये सवाल किया तो उसके ऊपर सूरह बकरा की आयत नाज़िल हो गई, जो
रमदान की आयत के इमीडिएटली बाद आती है, आयत नंबर 186, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, इमीडिएटली कह दें कि मैं तो बहुत करीब हूँ, और जब वो मुझे पुकारते हैं, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाआन, जब वो पुकारते हैं मुझे तो मैं उनकी बात सुनता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना है जिसमें हमने अपने रब को करीब महसूस करना है। और देखिए, महसूस जो चीज़ की जाती है वो सर की आँखों से देखने के मुकाबले में, वो हाथ से टच करने के मुकाबले में, वो आप कह सकती हैं कि अपनी सराउंडिंग में मटीरियलिस्टिकली एक्सपीरियंस करने के मुकाबले में बहुत आगे होती है। महसूस की जाने वाली चीज़ें जिनको आप कहते हैं फेल्ट इमोशंस, दे आर वे टू स्ट्रॉन्ग, और उनका मटीरियलिस्टिक 5 सेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं बनता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनके उम्मती जब ये महीना आए अपने रब की कुर्बत को महसूस करें। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो खुशी जो हमें इस महीने में नमाज पढ़कर होती है, रोज़ा रखकर होती है, कुरान पढ़कर होती है, सदका करके होती है, ज़कात अदा करके होती है। ये दीज आर ऑल फेल्ट इमोशन स्पिरिचुअलिटी के एंगल से। तो हमारा काम है कि हम अपने रब से रिश्ता मजबूत करें। अच्छा, अब हम जब रब से रिश्ता मजबूत करने की बात कर रहे हैं इस महीने के अंदर, उसको पुकारने की बात कर रहे हैं, तो देखें रब से रिश्ता मेरा कैसा है, उसका मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेटर अपनी ज़िंदगी में मिलेगा ज़रूर। लाइक इफ़ आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद माय रब, देन डेफिनिटली मेरा उसके कलाम से रिश्ता मजबूत होगा। उसके कलाम मतलब अल्लाह के दिए हुए जो कलाम को हम कुरान कहते हैं, जितना मेरा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, उतना मेरा कुरान से रिश्ता मजबूत होगा। यानी मैं सिर्फ ज़ुबान से ही कह रही हूँ ना कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है। हाउ इट गोना मैनिफेस्ट इन माय लाइफ? It gonna manifest in my life through my relationship with the book of my Rabb. अच्छा, and how much relationship I can build with Quran? कितना होगा रिलेशनशिप जो मैं कुरान से बनाऊंगी? जितना ईमान होगा, the more ईमान I will have, the more closeness I will adopt of the Quran. जितना ईमान बढ़ता है ना, इंसान कुरान खोलता है, इंसान कुरान पढ़ता है, इंसान कुरान की लैंग्वेज को दुरुस्त करता है। जितना इंसान कुरान की को पढ़ना शुरू करता है, उतना ज़्यादा इंसान फिर एक अपनाइयत महसूस करता है, उसको याद करना शुरू कर देता है, उसको रिपीट करता है अपनी ज़ुबान के ऊपर। तो जितना मैं चाहती हूँ मेरा रब से ताल्लुक बने, मुझे उतना कुरान से ताल्लुक बनाना है, और कुरान से ताल्लुक मेरा उतना ही बन सकता है जितना मेरा ईमान होगा। अच्छा, तो फिर ये ईमान कहाँ से आता है? ओके, वी कैन रीड द साइकिल। ये ईमान आता है, द मोर गुड डीड्स आई विल डू, द मोर ईमान आई विल स्टार्ट गैदरिंग इन माई हार्ट एंड इन माई सोल। जितना मेरा नेकियों का एक खजाना बढ़ता जाएगा, उतना मेरा ईमान बढ़ता जाएगा। सो यू कैन सी हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। मैं नेकियां करूंगी, ईमान बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा, मेरा कुरान से ताल्लुक बढ़ेगा, मेरा कुरान से ताल्लुक बढ़ेगा, मेरा अल्लाह के साथ मोहब्बत का मामला बढ़ता जाएगा। तो स्कॉलर्स समझाया करते थे कि हमें इस हर रमदान के अंदर अपना ये ताल्लुक मेंटेन करने के लिए ये सीक्वेंस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी भी तरह से कोई भी एंगल इस रमदान के महीने में ज़ाया ना कर दें। आप देखें कि हम सब, ज़ाहिर बात है आप भी किसी फ्रेम ऑफ माइंड से मेरी ये टॉक सुनने के लिए यहाँ बैठी होंगी, तो आपने सोचा होगा कि अच्छा हमें कोई फ्रेमवर्क दिया जाएगा, हमें बताया जाएगा हाउ आई कैन मेक मोस्ट ऑफ द रमदान, मैं कैसे प्रोडक्टिवली इस महीने को गुजार सकती हूँ। दीज आर ऑल बेनिफिशियल पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के बहुत से बंदे, अल्लाह की बहुत सी बंदियाँ कॉन्स्टेंटली हमें रमदान का महीना आने से पहले इस तरह की टू डू लिस्ट दे रहे होते हैं, which is well and good. I will just focus on one thing here rather than giving you a whole list what to do, because majority of the things we are well aware. हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जब रमदान आता है तो वो लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की क्लासेस से कनेक्ट होते हैं, वो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल इस तरह के वेलकम रमदान और रमदान प्रेप टॉक्स सुनते रहते हैं। तो
بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی جیسی سارے باتیں کرتے رہیں مونوٹنس انداز میں، ہم صرف ایک دوسرے کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں. وی شوڈ ہیو سم تھنگ different which can actually develop some sort of love for this month for all of us. Because انسان ہے نا، تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو ڈائیورسٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادات کی بھی ڈائیورسٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف ایک نماز دے دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف حج دے دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس کہتے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے. اچھا اوکے یو آر اے مسلم ناؤ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ریپیٹڈ عبادات ایوری ڈے اور ایوری منتھ اور ایوری ایئر. اللہ نے ویرائٹی رکھی ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ویرائٹی فرام ریچولیسٹک پرسپیکٹو ان اسلام. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ سال میں ایک دفعہ روزہ رکھتے ہیں، آپ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتے ہیں، آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کا جب دل کرے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. سو دیر از اے ویرائٹی. Why he actually has kept the variety for us in this religion from ritualistic perspective؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ہم بور ہو جاتے ہیں. We can't handle the monotonous things. ہمیں ڈائیورسٹی چاہیے ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے انسان کو علم کے راستے میں بھی ایک ہی جیسی نصیحت انسان روبوٹ بن جاتا ہے. اور وہ بس ایک ان پرسپیکٹو آف گیدرنگ انفارمیشن، وہ انفارمیشن گیدر کرتا ہے، اس کو انسپریشن نہیں ملتی. سو لیٹس ٹیک اے اسٹانس ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. میں نے کیا کرنا ہے رمضان میں؟ تو وہ کریں جو سب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ اچھی بات الحمدللہ سن رہی ہیں، جیسے بھی اپنی عبادت کو آپ نکھار سکتے ہیں. What you have to do before observing the moon of Ramadan، اپنے دل کو صاف کر کے اس مہینے میں داخل ہو، rather than waiting for لیلۃ القدر کہ جب آخری عشرہ آئے گا I wanna send a sorry message, an apology text to everyone around. پلیز مجھے معاف کر دیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، I am really sorry، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دیں. Why we are waiting کہ ہم 20 رمضان گزارنے کے بعد معافی تلافیاں کرتے رہیں، اور وہ بھی لپ سروس کی طرح؟ نہیں میں نہیں چاہ رہی. ایک تو ہر ایک سے معافی نہیں مانگتے ہیں. What's the need؟ جیسے میں اور آپ ہیں، آپ کا میرا انٹریکشن ہارڈلی ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھی ہوئی اللہ کی بات بتا رہی ہوتی ہوں، آپ وہاں بیٹھی ہوئی اللہ کی بات سن رہی ہوتی ہیں. ہماری کوئی ڈیلی کسی قسم کی انٹریکشن نہیں ہو رہے، ہم آپس میں کوئی دنیاوی معاملات نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کہیں پر جو ہے وہ اخلاق کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. What's the point that you are sending a sorry text to me؟ There's no point. So ہر ایک کو سوری نہیں بولتے ہیں. سمپل. رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے I have to make a target کہ میں سوچوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے امیجیٹ گھر سے شروع کروں اور اپنے اس سرکل کو سوچ کے بڑھاتی جاؤں اور دیکھوں کہ کہاں کس کے ساتھ 1 میں نے زیادتی کی ہے اور مجھے سوری کہنے کی ضرورت ہے. 2 ہو سکتا ہے میں نے زیادتی نہ کی ہو، بس 2 لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، ایک کانسٹنٹ ٹسل ہے، بٹ حالات کولڈ ہیں 2 کے درمیان میں. اور کوئی بھی ایسا انسان آپ کی سراؤنڈنگ میں ہو سکتا ہے جس سے آپ کو بظاہر کوئی جھگڑا نہیں ہے، بٹ دل میں آپ ذرا کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں یا آپ کو ان کی کوئی بات بری لگتی ہے. سو وہ بیریئر توڑ دیں اللہ کی خاطر، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اتنے مائٹ رکھنے والے مہینے میں داخل ہو جائیں. ہم عبادتیں کریں، ہم روزے رکھیں، ہم اپنے رب کا قرب چاہیں، اور اللہ نہ کرے ہماری عبادتیں اور ہماری محنتیں ہمارے سر کے اوپر نہ اٹھائی جائیں because of the grudges we have in our heart, because of the hatred we have for the people, and because of the kina we always keep for the families around. تو سب سے پہلی چیز کرنی ہے، اس مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے آرام سے بیٹھیں اور سوچیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک میسج بنایا اسٹینڈرڈ اور ٹھک 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 پورے واٹس ایپ کانٹیکٹ میں بھیج دیا. پلیز اس کی ضرورت نہیں. پن پوائنٹ کریں کس کے ساتھ میرا رشتہ ڈسٹربڈ ہے، اس کو ٹیکسٹ کریں، کال کریں، جو کر سکتے ہیں، جا کر ملیں، ایک اچھا سا گفٹ باکس بنا کر بھیج دیں، کچھ پکا کر بھیج دیں. جسٹ شو اے لٹل جیسچر جسٹ فار دا سیک آف یور رب، اور اپنے رب کو بتائیں کہ اللہ آپ کی خاطر
میں چاہتی ہوں میری عبادات میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے. آئی ریئلی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں نئی جائے نماز ہو، نیا دوپٹہ ہو، صاف ستھرا، ہم کریز لیس قسم سے اس کو جائے نماز کو بچھاتے ہیں، اچھا سا اپنا روم اس پہ لائٹس اپنی سیٹ کرتے ہیں سو دیٹ وی کین کیپ آور کانسنٹریشن کمپلیٹلی ان دا فل نماز. تو یہ بھی پری ریکوزٹ ہے. جیسے ہم یہ ساری تیاری کرتے ہیں نا، نیا دوپٹہ نماز کا، اچھی سی جائے نماز، ہماری نئی تسبیح، ہم سب چیزوں کو اپنے پہلے سے سیٹل کر لیتے ہیں، موبائل فون سائلنٹ پہ کر دیا. آئی ڈونٹ وانٹ اینی ڈسٹربنس ان مائی نماز. اسی طرح سے اس کا پری ریکوزٹ ان سب چیزوں سے پہلے کا یہ ہے، پلیز آرام سے سوچیں اور دیکھیں کہ آپ نے کہاں زیادتی کی ہے، سوری بول دیں. کہاں زیادتی آپ کی طرف سے نہیں ہوئی، کسی کی طرف سے ہوئی ہے تو ہلکی سی کھٹ پٹ ہے، اس کو کلیئر کر لیں. اور پھر ایک کلینز ہارٹ کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل ہوں. پھر آپ دیکھیں جو آپ کو عبادت کا سرور ملے گا، پھر جو آپ کو عبادت کی لذت ملے گی. اس لیے کہ دیکھیں، عبادت کی نا ایک لذت ہوتی ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے ذائقہ اور ایک ہوتی ہے لذت. دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ کین یو ڈسکرائب what kind of قرب الہی you have felt many times in your life، تو آپ قرب الہی کو، اللہ کے قرب کو کبھی بھی پراپرلی بیان نہیں کر سکتے. آپ بتا نہیں سکیں گے قرب الہی کیسا ہوتا ہے. ہر کوئی بتائے گا مختلف انداز میں، اور پھر بھی اس کو لگے گا کہ still there is something which I have in my feelings but I am unable to describe it in the vocabulary. تو یہ جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں نا، جس کو آپ کہتی ہیں جذبات ہیں، احساسات ہیں، قرب الہی ہے، عبادت کا سرور ہے، عبادت کی برکت ہے، یہ وہ کیفیات ہیں جو محسوس کرنے میں شدید ہوتی ہیں، الفاظ میں قلیل ہوتی ہیں. آپ دوسروں کو معاف کر کے تو دیکھیں. آپ مظلوم تھیں، پھر بھی آپ نے آگے بڑھ کر ان کے گھر میں اچھا سا کھانا پکا کر بھیج دیا. آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، آپ کو لوگوں نے، اپنوں نے، رشتوں نے ہرٹ کیا تھا، بٹ یو وانٹ forgiveness of your رب on the day of judgment. جس دن سب سے قیمتی چیز رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت ہوگی، اس کیپیسٹی کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آج لوگوں کو معاف کر دیں، ہم درگزر کر دیں. تب آپ کو لذت محسوس ہوگی دعا کی، عبادت کی، روزے کی، اپنا قرآن پڑھنے کی، اپنی ایک ایک نیکی کرنے کی. اور یہ لذت کیفیت میں شدید اور بیان کرنے میں قلیل ہوتی ہے. بس یاد رکھیے گا. بالکل جیسے آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایسی خوبصورتی دیکھی ماحول کی کہ میرے اندر تازگی اتر گئی. اب میں آپ سے کہوں کین یو ڈیفائن تازگی، آپ کہیں گے نو آئی کانٹ پراپرلی ڈیفائن، آئی کین ٹرائی ٹو ڈیفائن. آپ تازگی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، اسی طرح لذت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، عبادت کے سرور کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، سکون کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. نان مٹیریلسٹک احساسات بہت گہرے ہوتے ہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو خود بہت گہرے ہیں ان کو میری بات سمجھ آئے گی. نان مٹیریلسٹک احساسات بہت گہرے ہوتے ہیں، اور ان احساسات کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. یہ انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتے ہیں. قرب الہی از ون آف دوز، عبادت کا سکون از ون آف دوز، عبادت کا سرور از ون آف دوز. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم چاہتے ہیں ہم ایک ایک روزہ بڑا کانشیس ہو کے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. سیلف ایویلیویشن از دی مسٹ انڈیکیٹر فار دا بلیور. سیلف ایویلیویشن. اور ہم اس مہینے کا چاند دیکھنے سے پہلے سیلف ایویلیویشن کرنا چاہ رہے ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کوئی گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جب اتنا رحمان رب بیٹھا ہے جو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو ہم کیسے اس وقت کو ضائع کر سکتے ہیں؟ سیلف ایویلیویشن کریں، اللہ کو یاد رکھیں، لوگوں کو معاف کر دیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں
اس مہینے میں لوگوں کو معاف کرنا آسان ہے، پتہ ہے، ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا 11 months بڑا مشکل ہے. جیسے اسکالرز بہت سی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ اس مہینے کے علاوہ کتنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اچھا بھائی اب میں منڈے اینڈ تھرسڈے روزہ رکھا کروں گی، یا میں کم سے کم ایام بیت کے روزے ہر مہینے رکھا کروں گی، 13 14 اینڈ 15 آف دا لیونر کیلنڈر. بٹ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس میں ایک روٹین میں میجورٹی آف دا ٹائم نہیں آ پاتے. کیوں؟ بیکاز اس مہینے کی کچھ برکت ہی الگ ہے. اور وہ برکت الگ کیوں ہے؟ آپ نے کئی دفعہ حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، جس کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے، اذا دخل رمضان، ایک نیریشن میں آتا ہے اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت شیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اب آپ سوچیں یہ ہمارا نیکی کرنے کا دل کیوں کر رہا تھا؟ اوہ دیٹس the ریزن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ایکچولی یہی تو سارا کرکس تھا. اللہ نے خود ماحول دے دیا ہمیں نیکیاں کرنے والا، آ جاؤ اور کرو نیکیاں. اس لیے کہ وہ رب تو مستقل چاہتا ہے، مستقل کہ ہم ہدایت پر آ جائیں. وہ رب تو مستقل ہمارے سامنے ہدایت کے راستے کھولتا جاتا ہے، کھولتا جاتا ہے. وہ ہمارے لیے راستوں کی آسانیاں کرتا جاتا ہے. اسی نے تو کیا یہ معاملہ، جبھی تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. اب آپ سوچیں 2 رومز ہوں اور ایک روم میں چلر چل رہا ہو اور اس روم کو سیل کر دیا جائے اور دوسرا کمرہ اس کے برابر میں بالکل وداؤٹ فین اور اے سی اور سپلٹ اور کسی بھی ایسی چیز کے ہو، کولر کے، اور ایک کمرے میں ٹھنڈک اور ایک کمرے میں اتنی گرمی. اب آپ کہیں کہ اچھا یہ جو ہم نے سیل چلر والا کمرہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کے دروازے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں جو کہ اس دوسرے روم میں کھلتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ چلڈ کمرے کی ٹھنڈک گرم کمرے کے اندر جانا شروع کر دے گی. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس دنیا کے اندر وہ برکتیں، وہ نور، وہ سکون ان جنت کے دروازوں سے آنے لگ جاتا ہے. جب بھی ہم خوب صدقے کرتے ہیں، ہم خوب الحمدللہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے لیے چھوٹی سی نیکی بھی الحمدللہ بڑا ہمیں ہمت دینے کا باعث بن جاتی ہے. آپ دیکھتی ہیں آپ کی چھوٹی سی نیند کفایت کر جاتی ہے. آپ کی باقی 11 مہینوں والی نیند نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ 2 گھنٹے کے لیے سوئیں، 1.5 hour سوئیں اور تراویح پڑھ کے سوئی تھیں. اب پھر الحمدللہ سحور میں فریش اٹھ گئیں اور آپ نے سب گھر والوں کے لیے سحری بھی بنا دی اور آپ نے الحمدللہ اپنی فجر کی نماز بھی پڑھ لی. آپ نے پھر الحمدللہ قرآن بھی پڑھ لیا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فتحت ابواب الجنہ کی برکتیں ہیں. It's easy to be righteous in this month and it's okay اگر آپ اس مہینے کے ٹارگیٹس بڑے بڑے بنا لیتی ہیں. یہ نہ شیطان کی باتوں میں آ کر سوچیں کہ ارے اگر میں یہ نیکیاں اس مہینے کے بعد کنٹینیو نہ کر سکی تو مجھے گناہ ہوگا. یہ مت سوچیں. جس رب نے آپ کو اس رمضان میں توفیق دے دی وہ آپ کو اس کے بعد بھی توفیق دے گا، اور وہ آپ کی ساری سرکمسٹانسز کی مجبوریاں جانتا ہے. اس نے آپ کے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. بس اس مہینے پر اپنی محنت کی کمر کس لیں. آپ دیکھیں کتنا بھی برا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے a little glimpse of فتحت ابواب الجنہ. روزہ رکھنا تو آسان ہوا، قرآن کی تلاوت آسان ہوئی، لوگوں کے لیے قرآن کی کلاسز میں جانا آسان ہوا، یا آن لائن کلاسز سننا آسان ہوا، یا کم نیند بھی لوگوں کے لیے کفایت کر گئی. سائملٹینیسلی اس مہینے کی برکت کیسے آتی ہے؟ ہمارے ٹی وی پر دین آنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں گی صبح میں دین، دوپہر میں دین، رات میں دین. باقی جو کچھ آ رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، بٹ آر مائنڈ سیٹ شوڈ بی ٹو فوکس آن دا پازیٹیوز آف دا سوسائٹی. آپ کے ٹی وی پر دین آنے لگ جائے گا،
آپ کے فون میں تلاوت آ جائے گی، لوگ آپ سے تلاوت شیئر کریں گے، یہ پہلے پارے کی تلاوت، یہ دوسرے پارے کی تلاوت، لوگ آپ سے کسی چھوٹی سورت کی تلاوت شیئر کریں گے، آپ خود اپنے فون میں تلاوت لگا لیں گی تو ہمارے فون میں تلاوت آ جاتی ہے۔ وہی زبان جو گوسپنگ کر رہی ہوتی ہے پورا 11 مہینے، غیبت کر رہی ہوتی ہے، ادھر کی بات ادھر کر رہی ہوتی ہے، ایمبرائڈڈ باتیں کر رہی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کبھی کسی کی چغلی کر رہی ہوتی ہے، اسی زبان کے اوپر آپ فتحت ابواب الجنہ کا امپیکٹ دیکھیں، تسبیح آ جاتی ہے، ذکر آ جاتے ہیں، اذکار آ جاتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی کتنا بھی برا معاشرہ ہے، آپ میں سے جو جہاں جس ملک میں بیٹھا ہے، ایون اف یو آر سٹنگ ان اے نان مسلم کنٹری، ایون اف یو آر سٹنگ ان پاکستان، لوگوں کو تو بڑا غصہ آتا ہے کہ جی پاکستان کا تو نام بھی پاکستان ہے مگر آپ پاکستان کے اندر حالات تو دیکھیں، شریعت بھی نافذ نہیں ہے۔ بھئی ہم کیوں ہر اس چیز کے اوپر اپنا فوکس لے جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سمجھایا کہ اپنی نعمتوں پر فوکس کرو؟ جب نعمت پر فوکس کرو گے تو آپٹمسٹک رہو گے، خوشی ہوگی، خوشی ہوگی تو دل سے الحمدللہ آئے گا۔ مانا کہ یہاں شریعت نافذ نہیں ہے بٹ الحمدللہ یہ بھی چیزیں میں ہی گنوا رہی ہوں آپ کو، اسی معاشرے کی ہیں۔ زبانیں غیبت نہیں کرتی یا کم سے کم غیبت کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتی ہیں یا غیبت کرنا کم کر دیتی ہیں۔ مساجد میں آپ دیکھیں کتنی رونق آ جاتی ہے، ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسی رونق کا، رمضان کے بعد تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ ارے اللہ کے بندے، ابھی تو اللہ کے بندے نظر آ رہے ہیں نا، تو بی ویری گریٹفل۔ الحمدللہ اللہ نے جن کو توفیق دے دی، بچے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، لوگ اپنی واکرز کے ساتھ آ رہے ہیں، لوگ اپنی ویل چیئر پہ آ رہے ہیں، مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے۔ A little sign of فتحت ابواب الجنہ، لوگوں کے ہاتھوں میں مصحف آ جاتے ہیں۔ ہم کتنا بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل القرآن بنیں اور کانسٹنٹلی قرآن پڑھتے رہیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں رہے، کسی بھی دن ہماری تلاوت مس نہ ہو، لیکن انسان ہے اور کیا کریں، مجبوریاں ہیں، بہت سی مصروفیات ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی روٹین بنانے کے باوجود اس میں کنٹینیوٹی کا وہ سائن نہیں دیکھتے۔ بٹ یو ول سی فتحت ابواب الجنہ کا امپیکٹ ڈیورنگ دس منتھ، آلموسٹ ہر ہاتھ میں قرآن آ جاتا ہے، مصحف آ جاتا ہے۔ بچے، ینگسٹرز، ٹین ایجرز، الحمدللہ آپ کے بچے، میرے بچے، چاہے وہ قرآن اتنا نہیں پڑھتے بٹ آ کے پوچھتے ضرور ہیں، اماں میرا مصحف کدھر رکھا ہے؟ میں الحمدللہ، دیز آر دا تھنگس وچ یو شوڈ بی تھینکفل فار۔ یہ تھوڑی ہر وقت مرجھائے ہوئے اور نا امید اور بالکل مایوس اور یہ کیسے حالات ہیں اور یہ کیا ہے اور کیا ہے، یہ برکتیں ہیں، فتحت ابواب الجنہ۔ پلیز آپ جس اسٹریٹا پر بھی رہتے ہیں، آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں، پلیز کوشش کریں اس مہینے میں، اب میرے سامنے تو خواتین بیٹھی ہیں، مرد حضرات نہیں بیٹھے، اللہ کا کوئی بندہ، کوئی میل ٹیچر، کوئی میل اسکالر اللہ کے بندوں کو، مردوں کو یہ سکھا دے کہ جب وہ رمضان کے مہینے میں شاپنگ کر کے، گروسری کر کے، فروٹس خرید کے، ویجیٹیبلز خرید کے گھر آتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، لانا تو آپ نے پھر بھی ہے، ڈونٹ اسپیل اٹ آؤٹ اگین اینڈ اگین، آلو مہنگا، ٹماٹر مہنگا، پیاز مہنگا، بریڈ مہنگی، ڈونٹ سے اٹ، پتہ تو ہے آپ کو سب خود ہی سے کہ ہاں بھائی ہو جاتی ہے مہنگائی، اب کیا کریں، ہے برائی، بٹ آپ پورے گھر کا ماحول اور اپنی ذہنی حالت اتنی ٹینس کر لیتے ہیں that you can't even feel فتحت ابواب الجنہ۔ اس رب نے تو جنت کے دروازے کھولے میں، اس رب نے آپ کے لیے برکتیں اتاری ہوئی ہیں، آپ محسوس تو کریں۔ اگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھیے، میں آپ کے سامنے بہترین فروٹ پلیٹر بنا کر رکھ دوں بٹ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا ہاتھ موو کر کے، فوک پکڑ کے اس کو کھائیں گی نہیں۔ اللہ نے ہمارے سامنے برکتوں کے پلیٹرز اس مہینے میں لگا دیے، سکون کے پلیٹرز لگا دیے، آسمانوں سے نور اتر رہا ہے، آسمانوں سے برکتیں اتر رہی ہیں and we are not ready to receive it۔ کبھی غصہ، کبھی جھنجھلاہٹ، کبھی یہ، کبھی وہ۔ اٹس اے ویری اسپیشل منتھ، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے کتنا قرآن پڑھنا ہے اور ہم نے کتنے اذکار پڑھنے ہیں اور ہم نے کتنی تسبیحات کرنی ہے،
टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एट ऑल. अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है आपने क्या करना है. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेरी इनर कैफियत, मेरी बॉडी लैंग्वेज. इन सब चीज़ों के साथ मैं लगूंगी कैसे? चिड़चिड़ी, एजिटेटेड, गुस्सा करने वाली. तो फिर तो ना इबादत फ़ायदा देगी, ना कुरान फ़ायदा देगा, ना नमाज़ें फ़ायदा देंगी, ना पेट का रोज़ा फ़ायदा देगा. रोज़ा तो हर चीज़ का होता है, आँखों का, कान का, ज़ुबान का. Show that you have a calmness in your aura in this Ramadan. अपने ऊपर एक कामनेस को लेकर आए. वक़ार पता है आपको क्या होता है? मोमिन के अंदर एक वक़ार की कैफियत होती है, और ये जो वक़ार होता है ना, ये आपका ऑरा होता है. लाइक अ वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी. लोग आपको पोक करें, लोग आपको गुस्सा दिलाएं, लोग आपको परेशान करें, but you are way too composed because you know that you are passing a very blessed month. आप इसका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर सकते. फुतिहत अबवाबुल जन्ना का मुझे खुद को हकदार बनाना है. इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि ये वो महीना है जिसमें फरिश्ते आपकी नेकियां दिन में 2 मरतबा नहीं, कॉन्स्टेंटली आसमानों पर लेकर जाते हैं. आपको पता है ना कि साल के 11 महीने बिसाइड्स रमदान आपके फरिश्तों के जो कंधों पे बैठे हैं ना, इनकी ड्यूटीज चेंज होती हैं. तो फजर के बाद इनकी ड्यूटी चेंज होती है, और असर की नमाज के बाद इनकी ड्यूटी चेंज होती है. अब ये है 11 महीने का स्केड्यूल. जब रमदान आता है तो इमाम हसन अल बसरी लिखते हैं कि कॉन्स्टेंटली फरिश्ते जमीन आसमान के दरमियान में मूव करते रहते हैं. देयर इज अ कांस्टेंट ट्रैफिक बिटवीन जमीन एंड आसमान. क्यों? बिकॉज इधर बंदा नेकी करता है, इधर फरिश्ता लेके आसमान पे चला जाता है. इधर बंदा नेकी करता है, उधर फरिश्ता उस नेकी को लेके आसमान पे चला जाता है. तो एक आप कह सकते हैं जितना आप इबादत में मशगूल रहती हैं, जितना आप अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से फ्रेश रखती हैं, उतना फरिश्ते कॉन्स्टेंटली आपकी नेकियों को आसमान पर लेकर जाते हैं. आपको पता है लैलतुल कदर को लैलतुल कदर सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि उस दिन तकदीर के फैसले होते हैं. कदर ऑल्सो हैज द कॉनोटेशन ऑफ कैपेसिटी. जब भी आप कहती हैं ना कि उस दिन तो फरिश्ते उतरते हैं, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, मुस्तकिल फरिश्ते उतरते रहते हैं. आसमान अपनी फुल कैपेसिटी पर होता है. देयर इज ट्रैफिक ऑफ एंजल्स गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. और फिर ये फरिश्ते क्या करते हैं? ऊपर नीचे करके आपकी नेकी इमीडिएटली पिक करते हैं और आसमानों पर जाते हैं. कहाँ तक? ये आसमानों पर जाते हैं यहाँ तक कि ये अल्लाह के करीब फरिश्तों को आपकी नेकियां ट्रांसफर कर देते हैं. फिर अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान में कॉन्वर्सेशन होती है. उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा. फिर उनका रब उन पर सलावात और रहमत भेजता है. बिकॉज अल्लाह को खुशी होती है कि मेरे बंदे इबादत कर रहे हैं, मेरे बंदे मुझे याद कर रहे हैं. हाईएस्ट मेंशंस में अल्लाह हमारा जिक्र करता है. अल्लाह ताला जिब्राइल के साथ आपका नाम लेकर जिक्र करते हैं. जब फरिश्ते जाकर बताते होंगे इस रमदान के महीने में आसमानों पर, अल्लाह आपकी बंदी ने आज म्यूजिक नहीं सुना, प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट. अरे अभी तक आप म्यूजिक सुनती हैं, छोड़ दें. ये जो हमारी एक जजमेंटल अप्रोच है, हम इसकी वजह से लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने से महरूम हैं. फरिश्ते आपको सुनते हैं, फरिश्ते आपको देखते हैं, फरिश्ते देख रहे हैं, और वो जाकर अल्लाह को बता रहे हैं, अल्लाह आज पूरा रोजा गुजर गया इस अल्लाह की बंदी ने. फर्ज करें आपकी बेटी है, आपका बेटा है, और फरिश्ते उसके बारे में जाकर बता रहे हैं, अल्लाह इस बंदी ने आज पूरा दिन म्यूजिक नहीं सुना, और हाँ इसने तिलावत भी सुनी. अरे हाँ इसको गुस्सा आ रहा था, इसने लड़ाई नहीं की, और इसके मोबाइल में इसके सामने कुछ ऐसी चीजें आ गई थी प्रॉब्लमैटिक, इसने अपनी आंखों की हिफाजत की, फौरन स्क्रॉल कर दिया. फिर अल्लाह के बंदे यहाँ तक बताते होंगे जाके, नेकी है ना. आपको आदत है चाय पीने की, आपको आदत है कॉफी पीने की. हर 1 घंटे के बाद आफ्टर एवरी 1 hour यू नीड योर कप ऑफ कॉफी,
اور روزہ آتا ہے اور آپ کو کیفین ہیڈیک شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ روکتی ہیں خود کو، آپ کہتی ہیں اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ میرا خیریت سے روزہ گزر جائے، دس ہیڈیک از سو پینفل۔ اب آپ اللہ کی خاطر یہ جو اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں اینڈ یو آر ہولڈنگ یور سیلف بیک، دس پھر جا کے فرشتہ آئے گا، آپ کو دیکھے گا، ارے واہ، آپ تو واقعی اپنی فل کیپیسٹی میں کوشش کر رہی ہیں اللہ کی بندی بننے کی۔ دس پرسن ول گو in this form of ibadat and the angel will come and take your ibadat to the skies۔ اور وہ جا کر بتائے گا اللہ کو، اللہ this person is fighting back a caffeine headache، اس کو تو اتنا سر میں درد ہو رہا تھا۔ پھر وہ بندہ بتاتا ہے اللہ یہ بندی اس کو نیند آ رہی تھی، پھر بھی she was trying to just recite the قرآن، اس کو نیند آ رہی تھی، آپ سے دعائیں مانگ رہی تھی بیکاز اس کو پتا تھا رمضان کے اوقات ضائع نہیں کرتے۔ اللہ یہ بندی مستقل قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی ہر فرض نماز کے بعد۔ اب سوچیں جب اتنے سارے فرشتے ایک انسان کی نیکیاں لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں اور اللہ کو بتائی جاتی ہیں، اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی ان بندوں کی تعریف کا موقع ملتا ہے۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں ہمیں عبادت کرتا دیکھ۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کہانی مینشن کیا نا آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کا آئیڈیا جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے پریزنٹ کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو فساد کرے گی بیکاز آپ اس کو بہت طاقت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ فرشتوں کا یہ بتا رہا ہے کہ they were way too skeptical انسانوں کے بارے میں، ان کو لگ رہا تھا یہ انسان نیک نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو پریشان کریں گے۔ اللہ نے کیا کہا تھا ان فرشتوں کو اس وقت؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ فرشتے جو اس وقت سکیپٹیکل تھے رمضان کے مہینے میں اس انسان کو جب بہترین طریقے سے اللہ کے لیے نیکیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ سوچیں کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور خوشی خوشی جا کر آپ کی انفارمیشن آسمانوں پر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو دنیا ہے نا جس میں آپ کہتی ہیں الدنیا ودن الدنیا ودن الدنیا ودن الدنیا، میں نے ایک مرتبہ سورۃ لقمان پڑھاتے ہوئے ملٹی ورس کا آپ کو کانسیپٹ دیا تھا۔ دس ملٹی ورس اس سائملٹینیسلی ہمارے آس پاس موجود ہے۔ آپ ابھی اسی دنیا میں دیکھ لیں، آپ اور میں ہیں اس دنیا میں، اس میڈیم میں جہاں آپ اپنے 5 سینسز سے ایک دوسرے کو سن رہے ہیں۔ آپ میرے اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہی ہیں، صحیح؟ دس از دا دنیا۔ ایک اور دنیا ہے ہمارے آس پاس جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری سراؤنڈنگ میں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، جرمز ہیں، وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہے، مائکرو آرگینزمز ہیں، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ایک اور لیئر ہے ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے آس پاس دوسری مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، جنات۔ ہم کہتے ہیں ہمارے آس پاس پھر یہ پوری دنیا کا ایک مخلوقات کا سیٹ اپ ہے، پھر اس کے بعد سولر سسٹم میں اور پلانٹ ہیں، وہاں پر بھی زندگی ہے، اب کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ پھر ہم کہتے ہیں او ہمارے اپنے جو چلے گئے وہ قبروں میں موجود ہیں، وہ برزخ گزار رہے ہیں، برزخ میں وہ کس کیپیسٹی میں ہیں، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ So this is called the multiverse concept. The multiverse concept. اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اتنا بہترین دین دیا ہے کہ ہم تو ہر لمحہ اپنے ذہن کو کشادہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بتا سکتے ہیں why it's so important to read and understand Quran in 2025۔ آج آپ اپنے بچے کو یہ بولتا سنیں کہ مجھے اب اتنے ماڈرن ٹائم میں قرآن کیوں سمجھنا ہے، اور ماں بیچاری ہکا بکا رہ جائے کہ اس کو جواب ہی نہیں دینا آتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز آج تو ماں کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے، او یس بیبی تمہیں تو 2025 میں قرآن بہت کچھ بتائے گا، وہ کچھ بتائے گا جو سائنس تم کو 15 سال کے بعد بتائے گی۔ سو دا ملٹی ورس کانسیپٹ از ہیئر، ہمیں نہیں پتہ چلتا، بٹ آپ افطار بنا رہی ہوتی ہیں، آپ سحور بنا رہی ہوتی ہیں،
فرشتے آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں میرا سحور بنانا اللہ کی خاطر، چاہے میری امی کھائیں، میری ساس کھائیں، میرے ابو کھائیں، میرے سسر کھائیں، میرے شوہر کھائیں، میرے بچے کھائیں، میرے سبلنگس کھائیں، اینڈ یو آر کانسٹینٹلی thinking about it and فرشتہ is coming and taking your نیکی to the sky. اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب میں نیکی کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، جب میں روزے سے ہوں، جب میں محنت کر رہی ہوں، گھر سنبھال رہی ہوں، بچے سنبھال رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، قرآن کی کلاس لے رہی ہوں، in a multiverse فرشتہ is coming and taking my this نیکی to the skies. That's a constantly happening thing around me. حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ روزے دار کو دیکھ کر کہتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما ارادہ اولا، یہ سب لوگ کیا چاہتے ہیں، what do they want. اب جبکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں، بٹ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا لے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں روزے دار کو دیکھ کر ما ارادہ اولا، یہ روزے دار کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب جنت چاہتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتا ہے کیا ہو اگر وہ اسے دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو اللہ ان کے مانگنے کا لیول ہی الگ ہو. پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اور کس چیز سے میری حفاظت میں آتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے انہوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ہو اگر یہ جہنم کی آگ دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تب تو ان کا اس آگ سے حفاظت کے مانگنے کا لیول ہی الگ ہو. They will be at another level. تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور اللہ کہتا ہے تم سب گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ ہے شہر رمضان فرام دا لینس آف دا ہیونس. آسمانوں پر یہ شان ہے اس روزے دار کی، جو یہاں دنیا میں شاید آپ کو قدردانی نہ ملے. یہاں پر آپ سحور بنا کر تھکیں اور کوئی آپ کو تھینک یو نہ بولے، ہو سکتا ہے کوئی سیدھے منہ بات نہ کرے، الٹا کہے پراٹھا بہت موٹا تھا بیگم، یا امی بولیں چائے ٹھنڈی تھی بیٹا، یا ساس بولیں چائے میں اتنا دودھ ڈال دیا، بچے بولیں اماں جلدی نہیں اٹھا سکتی تھیں. دنیا میں آپ کو یہ آوازیں آئیں گی. But there are certain sounds around you which you maybe can't hear, but you should have a belief کہ فرشتے آپ کی محنت اس قدردان تک لے کر جاتے ہیں جو اپنے بندے کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے. وہ آپ کے روزے کی تھکن، وہ آپ کے عبادت کا ایک کانسٹنٹ انکریجمنٹ، وہ آپ کی عبادت کی کوشش، وہ آپ کا قرآن سے جڑنا، وہ آپ کا تھکنے کے باوجود جاگنا، وہ آپ کا دعاؤں میں گڑ گڑانا، وہ آپ کا چلتے پھرتے دعائیں کرنا، وہ آپ کا کچن میں کھڑے ہو کر اذکار اور تسبیحات کرنا، وہ سب جانتا ہے، وہ قدردان ہے، اس تک ساری باتیں جاتی ہیں. دیکھیں ہمیں لگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو بڑی پرفیکٹ ہو، وضو کر کے بیٹھ گئی، دوپٹہ لپیٹ کر بیٹھ گئی اور میں بہت نورانی لگ رہی ہوں، اور اب میں بڑا پوئٹک انداز میں ہاتھ اٹھا کر ایک جملے کی اینڈنگ دوسرے جملے کی اینڈنگ سے ملا کر پڑھ رہی ہوں، رائم بن رہا ہے، پورا ایک فلو ہے میری دعا مانگنے میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید دس از دی پرفیکٹ دعا. پھر ہم رش کرتے ہیں. میں تو افطار سے پہلے کچن میں لگی رہتی ہوں، فلاں آنٹی کو دیکھو کتنے سکون سے افطار سے پہلے بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، فلاں دوست کو دیکھو اس کے گھر میں تو سب بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یو آر ناٹ ڈپرائیوڈ ایٹ آل. آپ کو پتہ کون سی دعا پرفیکٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی اس نے کوشش کی. جو جتنا سرکمسٹانشیل ایفرٹس ڈالتا ہے اتنی اس کی پرفیکٹ عبادت ہوتی ہے. پرفیکٹ ناٹ ان دا سینس کہ بالکل سکون تھا اور آپ نے سکون سے تکبیر تحریمہ کیا، کسی نے آپ کو درمیان میں ڈسٹرب نہیں کیا، کوئی نہیں چیخا، کوئی نہیں لڑا، کسی نے آپ کو پریشان نہیں کیا. یہ نہیں ہے پرفیکٹ عبادت.
پرفیکٹ عبادت یہ ہے کہ آس پاس شور ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سب کچن میں بھاگم دوڑی کر رہے ہیں، کسی کو پکوڑا گرم چاہیے تو کسی کو ایئر فرائی والا پکوڑا چاہیے تو کسی کو چائے بھی چاہیے تو کسی کو شربت بھی چاہیے. اینڈ ان دا midst آف دیز تھنگس یو آر ٹرائنگ یور لیول بیسٹ. آپ کی زبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہاتھ آپ کے تیزی سے یہ سب کام کر رہے ہیں. when you are doing this is the perfect form of عبادہ. جب آپ کے سر میں درد ہو اور آپ روزہ نہ توڑیں، جب آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو اور آپ گھڑی دیکھ کر کہیں بس چند ہی اور گھنٹے اور اس کے بعد میرا رب مجھے روزہ افطار کرائے گا، جب آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور آپ کہیں نہیں الحمدللہ 2 گھنٹے تو رہ گئے، just 3 hours and then I gonna have my iftar. جب آپ کو بہت نیند آ رہی ہو اینڈ یو کیپ یور سیلف اویک بیکاز آپ عصر کی نماز نہیں مس کر سکتی، اور پھر آپ بیٹھ کر دعائیں مانگتی ہیں، اللہ کو آپ کی دعائیں بہت 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 پرفیکٹ لگتی ہیں. آپ سوچیں افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہنا تھا کہ افطار سے پہلے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ اپنے نبی سے یہ نہیں کہلوا سکتا تھا کہ امت سے کہنا دسترخوان لگا کر 5 منٹ پہلے سے بیٹھ جائیں اور سکون سے دعا مانگیں. جب ہر چیز اتنی الیبوریٹڈ ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو بائیں پاؤں سے جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، باہر آؤ تو دائیں پاؤں سے باہر آؤ، باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو، گھر سے باہر جاؤ تو یہ دعا پڑھو. when everything is so systematic تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے اپنے بندے سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میرے بندوں سے کہو افطار سے پہلے کی دعا صائم کی قبول ہوتی ہے تو 5 منٹ پہلے غروب آفتاب سے پہلے دسترخوان پہ ٹک کے بیٹھ جائیں اور ٹک کر دعا مانگیں. اس نے تو کہیں بھی نہیں کہا ٹک کر دعا مانگیں. آئیڈیل سچویشن تو ہے کہ ٹک کر دعا مانگے، بٹ اف یو ہیو نو آئیڈیل سچویشن ان یور سراؤنڈنگ تو کیا آپ اپنے آپ کو محروم سمجھیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ اب مہینے کا بہترین اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں ایسی قبولیت دے گا بیکاز آپ اسی کے تو فرمان کے مطابق اپنوں کا خیال رکھ رہی ہیں. آپ سوچیں عرفات کے میدان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر سکون نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کبھی کوئی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، آپ بڑا کانسنٹریشن سے دعائیں مانگنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کے سامنے ایک آنٹی آ کے بیٹھ گئی ہیں، وہ اونچی اونچی اپنی دعائیں مانگے جا رہی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، گرمی ہے، دھول ہے، آپ کے ہاتھ بھی ہو سکتا ہے مٹی میں بھرے ہوئے ہو، بٹ وین یو آسک ان عرفات کا میدان اور آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ کون ہے، تو عرفات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان دا سیم مینر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کو پیار آتا ہے روزے دار پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نیکیوں کے اجر بتائے ہیں، اور اگر آپ نیکیوں کے اجر دیکھتے ہیں تو بہترین اجر جو شہید کو دیا جائے گا، بیکاز ہر نیکی کا اجر ہوتا ہے نا. آپ حج کرتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ آپ کو بڑھا کر دیتا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے آپ کے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے، آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی عمر میں برکت آتی ہے. سو آپ کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اجر بتائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. ادھر شہید کے گھر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ غم کا معاملہ ہوتا ہے، ادھر آسمانوں پر شہید کی روح کو لے کر سب سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. شہید کی روح جنت میں اڑتی پھرتی ہے، اور جب اس کو تھکن ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں شینڈلیئرز لٹک رہے ہیں ان میں جا کر سو جاتی ہے. سو ایک بہترین اجر کا فارم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فور شہادت. کین یو امیجن روزے دار کا اجر بتایا ہی نہیں. حاجی کو ثواب، زکوٰۃ دینے والے کو ثواب اتنا، صدقہ کرنے والے کو ثواب اتنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو ثواب اتنا، شرک نہ کرنے والے کا ثواب اتنا، مہمان نوازی کرنے والے کا ثواب اتنا. واٹ اباؤٹ دا صائم جو روزہ رکھتا ہے؟ کہیں حدیث میں آپ کو نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا روزے دار کا یہ اجر ہے.
وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ کہا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. ایوری تھنگ از ہڈن. اس کا مطلب ہے روزے دار کا ثواب تو شہادت سے بھی بڑھ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، بیکاز اللہ نے بتایا ہی نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی ریوارڈ کو اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریوارڈ ایسا دیا جائے گا جو دنیا کی لینگویج میں ڈسکرائب ہی نہیں ہو سکتا. جسٹ گو بیک آن مائی بگننگ آف دا لیکچر. آپ لذت کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ تازگی کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ سکون کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ برکت کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دیز آر آل دا فیلٹ ایموشنس. ان دا سیم مینر جو اجر اور ثواب روزے دار کو، جس نے اپنی آنکھ کا روزہ رکھا، زبان کا روزہ رکھا، سٹمک کا روزہ رکھا، ہاتھوں کا روزہ رکھا، مزاج کی تیزی کا روزہ رکھا، خواہشات کو تھامنے کا روزہ رکھا، جس نے یہ سارے روزے رکھے اور اس اینگل سے روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، اس نے تو میرے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ and I will be giving the reward to that specific person. اور یہ ایک ایک رمضان کا مہینہ جو ہمیں زندگی میں ملتا ہے وہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں اس کو اور آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں آج 27 فیبروری ہے، ایک ہفتے کے بعد ہمیں لگے گا رمضان از سلپنگ فرام آور ہینڈس. ایک ہفتے کے بعد ٹوڈے از تھرسڈے، نیکسٹ تھرسڈے آپ سب محسوس کریں گے دیٹ رمضان از سلپنگ فرام آور ہینڈس. یو ول سی دیٹ. تو ویسٹ نہیں کرنا بالکل بھی. یہ سوشلائزنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ پارٹیز کا مہینہ نہیں ہے، یہ باہر جا کر I'm so sorry باہر جا کر روزہ افطار کرنے کا مہینہ نہیں ہے. پلیز، ہر چیز گھر میں آ جاتی ہے، ہر چیز پکی پکائی گھر میں آ سکتی ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور انرجیز، ڈونٹ ویسٹ یور ایفرٹس. لگا دیں عبادت میں، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ایک رمضان کا مہینہ اتنا اہم ہے، ایک رمضان کا مہینہ، کہ یہ آپ کے اجر و ثواب کو زمین اور آسمان سے الگ الگ لے جاتا. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے. عشرہ مبشرہ صحابی طلحہ ابن عبید اللہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب سنایا تھا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا اور مجھے بڑا ایک عجیب سا وہ خواب لگا. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں. میں اپنے رائٹ لیفٹ دیکھتا ہوں تو میرے 2 صحابی موجود ہیں، دونوں کا انتقال ہو چکا. ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تھا ایز اے شہید، اور ایک کا انتقال ہوا تھا فزیکل ڈیتھ کے طور پر، مگر آفٹر اے ایئر شہید کے مقابلے میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں حیران ہوں کہ جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور پہلے اس شخص کے لیے کھولا جاتا ہے جس کو فزیکل ڈیتھ آئی تھی اور شہید کے 1 سال کے بعد ڈیتھ آئی تھی. اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر شہید کو داخل کیا جاتا ہے. اور پھر ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ چلیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب وہ سناتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں ذالک تعجبون، بھلا اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اب وہ اپنے صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں تم تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الیس ھذا قد مکث بعد سنہ، کیا بھلا دوسرا شخص شہید کے مقابلے میں 1 سال زندہ نہیں رہا تھا. وادراک رمضان، تو کیا اس کو رمضان نہیں ملا تھا. وصلی وصدق وسجد کذا وکذا، اس نے سجدے کیے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے صدقے کیے. فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، بس ان عبادتوں اور ایک رمضان ملنے کی وجہ سے ان دونوں کے درجات میں زمین آسمان سے زیادہ فرق آ گیا. Will we waste our Ramadan? No, we will not. پلیز زبانیں میٹھی کر لیں، بڑوں کی خدمت کریں، خوب قرآن پڑھیں،
قرآن سمجھنے کے لیے کوئی ایک قرآن کی کلاس جوائن کر لیں. کھچڑی مت پکائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کو بھی سن لیا اس کو بھی سن لیا, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم لیکچر سن رہے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈنگ کے لیے باقی 11 مہینے پڑے ہیں, رمضان میں کوئی ایک کلاس جوائن کر لیں. اف یو آر گوئنگ ان آن سائٹ کلاس دین دیر از نو نیڈ ٹو گو آن لائن فار دا لیکچرس. اس کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے رہتے ہیں, تھوڑا اس کو سنا, تھوڑا اس کو سنا, تھوڑا اس کو سنا. ڈونٹ ڈو دس. یہ مہینہ تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے, یہ مہینہ اپنی عبادات میں اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا ہے. یس, ایز اے اجمی ایک قرآن کی کلاس کافی ہے. جس قرآن کی کلاس either you can go اور either you can attend online, دونوں میں سے کوئی ایک پاسبلٹی. پھر اپنی نمازیں بیسٹ, اپنا قرآن کی تلاوت بہترین, تسبیحات, اذکار, دعائیں, گھر والوں کی خدمت, ایک ماحول, آپ کا پریزنس ہونا ضروری ہے. اور پریزنس میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں جا رہی ہوں. دیکھیں بعض اوقات مائیں گھروں میں ہوتی ہیں بٹ ان کی پریزنس نہیں ہوتی ہے. دے آر ٹائرڈ, they don't want to talk, they are quiet, they are lethargic, they don't want anyone to come and nag them. یہ پورا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے you are not mentally present. When you are not mentally present, it means you have no presence at home. اس رمضان کوشش کریں that people and your family gonna see the beauty of Ramadan through you. اللہ نے دروازے کھول دینے ہیں جنت کے, برکتیں اتریں گی. اپنا اپنا جھولی دامن پھیلا کر بیٹھ جائیں. اللہ میں ہوں نا, مجھے دے دے برکتیں. اللہ میں محتاج ہوں, مجھے چاہیے سکون. اللہ I am deprived of this tranquility جو جنت سے اتر رہی ہے. تو کوئی فرض نماز مس نہیں کرنی, انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے. اس مائٹ والے مہینے میں جس کی سیادہ, جس کی ڈومینین باقی پورے 11 مہینوں پر بڑی اسٹرانگ ہے اور جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. We will try our level best to make the most of each minute of this month. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کے ساتھ شوال کا چاند دکھائے. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں خوب فرض اور واجبات ادا کرنے کی اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. اللہ ہماری صحت میں برکت دے. اللہ ہمیں اپنوں کی خدمت کی توفیق دے. اللہ ہمیں صدقے کی توفیق دے. اللہ ہماری زبانوں کو میٹھا کر دے. اللہ اس رمضان ہماری زبانیں میٹھی رہیں. اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی, اور اللہ ہم ہر اس شر سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں جس شر سے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ مسلمان امت پر رحمت نازل فرما. جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے خلاف اپنے لشکر بھیج دے. اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تیرے بندے ہیں, ہم تیرے محتاج ہیں. اللہ ہم فقیر ہیں, اللہ تو غنی ہے. ہمیں بخش دے اور ہمیں اس مہینے کی برکت سے اپنی رحمت اور موت پر کلمہ اور جنت الفردوس عطا فرما. اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.